यूट्यूबर रजब बट एक नई कंट्रोवर्सी के अंदर आ गए हैं। उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ है 295A का। रजब बट पे जो इल्ज़ाम इस मुद्दई ने लगाया, जिसकी बिना पे एफआईआर दर्ज हो गई, उसने ये कहा कि इस शख्स ने 295 नाम रखा। उसने रेफर किया अपने उस्ताद सिद्धू मूसेवाला पे। उस पे एक लगी थी, मुझ पे दो लग रही हैं। पहली बात तो कम मायगी ये है, बेखबरी ये है, अजीब पागलपन है कि उसे 295C कह रहा है। मुकदमा उसने एफआईआर पढ़ी नहीं। अगर सी की तौहीन होता तो इन पे सजाए मौत की हद लग सकती थी। मुख्तलिफ मजहबी दीनी जमातें वो एक ज़बान हैं कि रजब बट के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज किए जाएं। इस एफआईआर में उनको मलऊन कहा गया, मरदूद कहा गया। आपने इनका वीडियो मैसेज देखा जिसके अंदर ये माफ़ी भी मांग रहे हैं। आपने मजहबी जज्बात मजरू किए। रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ के अयाम चल रहे हैं, ईद करीब है और आपने एक शोशा छोड़ दिया। इसने अपने एक वीडियो में ये कहा, मैं तो नवीं जमात में मैंने अपने उस्ताद को पीटा था और मैं जेल चला गया। बाद में आपने सुना कहते कि जेल मर्दों के लिए अच्छी चीज़ है जाना। मेरी कई कानूनदानों से बात हुई, वो कहते बादियो नज़र में इसकी वीडियो ही काफ़ी एविडेंस है कि इसने रजब बट ने ये तस्लीम कर लिया कि वाक़यतन मैं 295 का इर्तिकाब कर रहा हूँ। अगर रजब बट ने बिलखुसूस अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो पहले तोलो और फिर बोलो। रजब बट फेमस यूट्यूबर अपने उस्ताद सिद्धू मूसेवाले को कॉपी करने के चक्कर में खुद पे मुकदमा करवा बैठे। रजब बट पर होने वाला मुकदमा 295 है क्या? रजब बट मुल्क से कैसे फरार हुए और टिकटॉक के जरिए किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग और प्रोस्टिट्यूशन का गंदा धंधा किया जा रहा है, ये तमाम हकाइक जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। नईम साहब, यूट्यूबर रजब बट एक नई कंट्रोवर्सी के अंदर आ गए हैं। उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ है 295A का और पीका एक्ट भी लगा है। ये असल में पूरा केस है क्या? बट साहब, रजब बट के बारे में ये बात मशहूर है कि वो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ऑडियंस रखने वाला शख्स है। 60 लाख अफराद, 60 से ज़्यादा ही बल्कि कहा जाता है, उसके फॉलोअर्स हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा ऑडियंस किसी के पास आज तक आया नहीं है पाकिस्तान में, यूट्यूब पाकिस्तान में। लेकिन जो शख्स इतना मशहूर हो, उसे अपने इस मौजूदा स्टेटस से ज़्यादा मशहूरी दरकार है। वो कोई ना कोई बट साहब ऐसा एक्ट करते रहते हैं जिससे उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो। लेकिन उसके बावजूद 2-3 ऊपर तले एक्ट ऐसे हुए जो उन्होंने अपनी जो पॉपुलैरिटी विकेट थी उससे ऊपर जाने की कोशिश की। ये मुकदमा जो अब 2-3 रोज़ पहले हम रिकॉर्डिंग जब कर रहे हैं, उससे 2-3 रोज़ पहले ये थाना निश्तर कॉलोनी में दर्ज हुआ। और ये मुकदमा जो 2183/25, इसे कहते हैं रवां एफआईआर, ये रवां एफआईआर है और ये थाना निश्तर कॉलोनी लाहौर में दर्ज हुआ। जो संतनगर के रिहायशी हैं सैयद हैदर अली शाह गिलानी, ये जो नरेशन कर रहे हैं उस पे तो मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन रजब बट के ख़िलाफ़ 100 से ज़ायद दरख्वास्तें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी हैं और वो अंडर प्रोसेस हैं। और ये कहा जा रहा है कि उनमें से भी कई एक एफआईआर की शक्ल इख्तियार कर लेंगी वो दरख्वास्तें। ये मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, तो फिर वो हो जाएंगी। लेकिन इस मुकदमे को डिस्कस करने से पहले आप ये समझ लें कि इस वाक़े ने, जो वाक़या भी हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, उसने कितनी हाइप हासिल की है कि मुख्तलिफ मजहबी दीनी जमातें, तंजीमें, शख्सियात, उलमा कराम, बड़े बड़े नामवर, वो सारे के सारे वो एक ज़बान हैं कि रजब बट के ख़िलाफ़ मज़ीद मुकदमात दर्ज किए जाएं। इस एफआईआर में उनको मलऊन कहा गया, मरदूद कहा गया। और ये जो मुकदमा आपने बताया थाना निश्तर कॉलोनी का, जिसमें 295A और पीका एक्ट की दफ़ा 11, ये 2 दफ़ात का इंदराज है, जिसमें ये मुद्दई हैदर अली शाह गिलानी ये कहते हैं कि मैंने एक वीडियो देखी रजब बट की जिसमें वो अपनी एक परफ्यूम की पब्लिसिटी के लिए, जिसका नाम ही परफ्यूम का 295 है, वो 2 तर्ज का परफ्यूम है। एक परफ्यूम है मर्दाना इस्तेमाल के लिए, एक ख़वातीन के इस्तेमाल के लिए। इन दोनों परफ्यूम को वो खोल के उसका रैपर
جو اس کا ڈبہ ہے وہ دکھا رہے ہیں اور 7 جملے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ 295 جو ہے یہ میرے استاد، ذکر کس کا ہے؟ سدھو موسے والے کا. سدھو موسے والے کا، وہ پنجابی گلوکار جو قتل ہوتے ہیں 2022 میں انڈیا میں. بشنوئی گینگ پہ ہم نے پروگرام کیا تھا، بہت ڈیٹیل بتائی تھی کہ سدھو موسے والے پہ وہ پر بھی لگی تھی 295. ان پہ لگی تھی 295، ان پہ لگی ہے 295A. لیکن یہ نادانستگی میں، بے خبری میں، کمائیگی میں، جہالت میں، جو بھی کہیں، اس کو خود اقرار کیا رجب بٹ نے اپنے ایک دوست کے ہمراہ ویڈیو میں کہ جی مجھ پہ 295A بھی اور C بھی. حالانکہ 295C جو ہے نا وہ توہین رسالت، اہانت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام، اس میں آل رسول علیہ السلام، پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، یہ جو ہیں یہ اس پہ 295C لگتی ہے. اچھا، اگر دونوں کا فرق آپ بتا دیں آڈینس کو، 295A کیا ہے اور C کیا ہے؟ 295A ہے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا. میرا مذہب اسلام ہے، کسی کا مسیح ہے، کوئی شخص، کوئی ہندو ہے، آپ اگر اس کے مذہب کے ذریعے اس کی دل آزاری کریں، اس کے مذہبی عقائد کو ٹھیس پہنچائیں، تو یہ 295A ہے. اس سے پہلے بھی ایک مقدمہ ہوا تھا تھانہ سندر لاہور میں، جس میں جو مسیحی برادری ہے اس کے جذبات مجروح کرنے کا الزام تھا. جو بڑے بڑے بشپ، پادری، انہوں نے یہ کہا ہمارے مذہبی عقائد مجروح ہوئے ہیں. بٹ صاحب اب یہ جو مسیحی برادری کے عقائد کے مجروح کرنے کا الزام تھا اس میں بھی معذرت کر لی. یہ اب عجیب بات ہے کہ جی وہ پہلے جو ہے اسی بٹ نے انہوں نے کہا جی کہ وہ مجھ سے غلط فہمی کی بنیاد پہ ہو گیا، میرا کام ان کی دل آزاری ان کا مقصد نہیں تھا. دیکھیں یہ بات. پھر ایک اور ویڈیو اس کے بعد، نماز کی ادائیگی کی ویڈیو، اور اس میں ایسا ایکٹ جو جذبات مجروح، مذہبی جذبات، مذہبی عقائد مجروح کرنے کے زمرے میں آتا ہے، اس پہ بھی علماء کرام کھڑے ہو گئے. رجب بٹ نے یہ 2-3 ایکٹ جو کیے نا، میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ ایکٹ اپنی شہرت میں اضافے کی خاطر کہا گیا. یہ بات میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کسی طرح بھی کہ انہوں نے بے خبری میں کہا. باخبر ہو کے یہ کہا کہ 295A اور C میرے استاد پہ لگی، ایک لگی اس پہ، مجھ پہ 2 لگ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہی ڈیفینیٹلی نوز اٹ. رجب بٹ کو یہ پتہ ہے کہ میرے استاد پہ کیا لگی اور مجھ پہ کیا لگ رہی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اور فرض کریں نہیں بھی معلوم، فرض کریں 1-2 لمحے کے لیے سوچ لیا جائے کہ جی رجب بٹ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 295A کیا ہے، B کیا ہے، C کیا ہے، 295 کیا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قانون کی نظر میں جو اگنورنس آف لا ہے وہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. آپ عذر نہیں بنا سکتے اس کو. ایک قانون کی نظر میں دوسری گواہی کیا ہے کہ آپ نے ایک ایکٹ کیا، ایک بار قابل معافی ہو گئے، آپ نے معذرت کر لی، معافی ہو گئی. 295A پر دوبارہ کیا، پھر عدالت کی نظر میں آپ مشکوک ہو گئے. تیسری بار کریں گے تو عدالت نے آپ کو یقین کے، بالیقین کا لفظ ہے، یقین کے ساتھ سزا دینی ہے کہ آپ بار بار ایکٹ کر رہے ہیں، اعادہ کر رہے ہیں اور بار بار معافی مانگتے ہیں، تو آپ عادی مجرم ہیں. معافی کی عادت ہے مانگنے کی آپ کو، لیکن اپنے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں. اچھا، ویسے 295A اور 295C ان کی سزائیں کیا ہیں قانون میں؟ 295A کی سزا ہے 10 سال قید اور 50,000 روپے جرمانہ، اور بعض اوقات یہ ٹرائل کے دوران ثابت ہو جائے تو دونوں سزائیں بیک وقت دی جا سکتی ہیں. پھر 295C توہین رسالت. توہین رسالت کے قانون کے تحت یہ سزائے موت، میکسیمم، کم سے کم عمر قید، جرمانہ 5 لاکھ روپیہ. انڈیا میں اور پاکستان میں دونوں میں 295 مشترکہ ہے. انڈیا میں بھی 295 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے. تعزیرات ہند اور تعزیرات پاکستان پینل کوڈ کیا ہے، ضابطہ فوجداری کیا ہے، اس کے تحت سزائے موت ہے 295C میں. 295A میں 10 سال، 295B میں 7 سال. یہ مختلف طرز کی
سزائیں ہیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں اس میں دو اہم باتیں ہیں, انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی. 295 لگے, 295A لگے, B لگے, C لگے. وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ عدالتی اختیار ہے کہ وہ بغیر ٹرائل کے, بغیر گواہ طلب کیے, پولیس کو یہ اختیار دیا گیا ہے, عدالت نے اختیار دیا پولیس کو کہ پولیس کسی بھی تردد کے بغیر مقدمہ درج کر سکتی ہے. رجب بٹ پہ جو الزام اس مدعی نے لگایا, جس کی بنا پہ FIR درج ہو گئی, اس نے یہ کہا کہ اس شخص نے 295 نام رکھا, اس کوئی حرج نہیں. پھر اس نے اس کی تشہیر کی دو طریقوں پہ. ایک اس نے ریفر کیا اپنے استاد سدھو موسے والا پہ کہ جو اس پہ بھی لگی تھی, اس پہ ایک لگی تھی, مجھ پہ دو لگ رہی ہیں. پہلی بات تو کم مائیگی یہ ہے, بے خبری یہ ہے, عجیب پاگل پن ہے کہ اسے 295C کہہ رہا ہے, مقدمہ اس نے FIR پڑھی نہیں. پھر جو مذہبی جذبات ہیں ان کو مجروح کیا. دوسرا, آپ تقدیس کی بجائے توہین کرنے کے عادی ہیں. توہین پہ پھر مذہبی جماعتیں کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے یہ دھمکی بھی دی کہ میں, وہ ایک حضرت صاحب جو ہیں وہ بڑی تنظیم ہے, مذہبی تنظیم, اس کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے گھر پہ حملہ آور ہوں گے. کئی لوگ پہنچ بھی گئے ہجوم کی شکل میں. لاہور میں کئی ٹولیاں جو سڑکوں پہ آ گئیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ملک سے فرار کا راستہ رجب بٹ نے اختیار کیا کہ ان کی جان کو خطرہ تھا. یہ جو مذہبی معاملات ہوتے ہیں نا, یہ متقاضی ہیں سنجیدگی کے, جذبات سے عاری رویے کے. آپ اگر ایک ہی رو میں بہہ رہے ہیں اور بار بار ایک جرم کرتے ہیں تو عدالت بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پولیس نے پریشر کے تحت مقدمہ درج کیا ہوگا. یہ ایسا مقدمہ جو نیا ہوا ہے تھانہ نشتر کالونی کا, یہ مقدمہ جو حیدر شاہ مدعی ہیں, یہ حیدر شاہ ایک اور مقدمے میں بھی, سندر تھانے میں بھی یہ بطور گواہ شامل تھے. یہی حیدر شاہ جو مدعی ہے سنت نگر کا, ہمارے علاقے کا رہنے والا ہے, یہ پہلے مدعی گواہ تھا. تو اس شخص کے مدعیت میں جو مقدمہ درج ہوا, اس مقدمے میں مذہبی جذبات کو مجروح کرنا اور پیکا ایکٹ, ان دونوں کے الزامات ہیں. اور یہ مقدمہ اپنے بیانات سے دفعہ 295A اور 295C کی توہین کی یہ کہہ رہا ہے خود رجب بٹ, لیکن C کی توہین کہیں نہیں ہے. اگر C کی توہین ہوتا, اگر مشروط ہے یہ معاملہ, تو ان پہ سزائے موت کی حد لگ سکتی تھی. ابھی تک 295A کے ملزم ہے. رجب بٹ کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جب اس کو گرفتار کیا دسمبر میں شادی پر, وہ ایک تحفہ شیر کا, اسلحے کا, بندوق وہ دکھائی دی, ویڈیو کا ڈالی اس نے, مقدمہ درج ہو گیا. مقدمے کے اندراج کے بعد آپ یہ دیکھیں جو ہائپ کریٹ ہوئی تھی, عدالت نے مشروط طور پہ رہا کیا تھا. پتہ ہے آپ کو, سزا بھی سنائی تھی, مشروط بھی تھا. سزا میں اس کو یہ کہا عدلیہ نے کہ آپ, لوور کورٹ سے تھا کہ آپ 1 سال تک سوشل سروس کریں گے. ابھی 4-5 ماہ گزرے, کیا سوشل سروس کی؟ ایک نیا جرم جو ہے نا آپ پہ لگ گیا, الزام نیا آ گیا کہ آپ نے 295A کے بھی مرتکب ہو گیا, آپ اس کا ارتکاب کر لیا. اچھا, آپ نے ان کا ویڈیو میسیج دیکھا جس کے اندر یہ معافی بھی مانگ رہے ہیں؟ یہ ویڈیو میسیج جو دیا, اس میں اس نے کہا جی کہ میری قطعاً یہ خواہش نہیں تھی, میرا ارادہ نہیں تھا, میں نے غیر ارادی طور پہ یہ 295 جو ہے وہ کیا. ایک دوسرا اس نے کہا جی اگر جذبات مجروح ہوئے کسی کے تو میں اس پہ معذرت خواہ ہوں. یہ ایگزیکٹ وہی جملے ہیں جو پچھلے 2 مقدمات میں, پہلے 2 مقدمات جو تھے, ایک مسیح برادری کے حوالے سے, دوسرا والدہ کے ساتھ نماز. یہ جو عقائد ہیں اسلامی عقائد, ان سے انحراف بھی جرم ہے, ان کی تذلیل توہین بھی جرم ہے. یہ اس جرم کے بعد دونوں دفعات میں اس نے معافی مانگی تھی رجب بٹ نے. اب پھر وہ معافی کا خواستگار ہے. عرفان نقوی صاحب کیا کہتے ہیں, ان کے وکیل ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دانستہ نہیں نادانستہ کی ہے, اور ساتھ ایک تعویل پیش کر رہے ہیں. تعویل کیا ہے؟ تعویل یہ ہے کہ اس نے, اگر کسی شخص نے اپنی گاڑی کا نمبر 295 رکھ لیا, اپنے گھر کا نمبر 295 رکھ لیا, تو کیا اسے اس سے روک دیا جائے, منع کر دیا جائے اور اس کے خلاف دفعہ 295A کا مقدمہ درج کر دیں؟ اچھا, لیکن بات تو ریفرنس کی ہے نا, اس نے ریفرنس دی ہے کہ میرے پہ مقدمہ ہوا تھا جس کی بنا پہ میں نے نام رکھا. میری کئی قانون دانوں سے بات ہوئی, ممتاز ماہرین قانون جو ہیں, وہ کہتے ہیں بادی النظر میں اس کی ویڈیو ہی کافی ایویڈنس ہے
کہ اس نے رجب بٹ نے یہ تسلیم کر لیا کہ واقعتاً میں 295 کا ارتکاب کر رہا ہوں. سدھو موسے والے کو ریفر کیا کہ اس پہ لگی تھی, تو اس کا مطلب ہے مجھ پہ بھی لگ جائے. ایک دوسرا بادی نظر میں یہ کہا جا رہا ہے پیراما فسائی کیا ہے کہ میں نے 295 اس پرفیوم کا نام رکھ کے یہ ظاہر کیا ہے, ثابت کیا ہے کہ میں اس کا مرتکب ہوں, جو مذہبی عقائد کو مجروح کرتی ہے, اور اس کی سزا 10 سال قید, 50,000 روپے جرمانہ یا دونوں مشترکہ دی جا سکتی ہے. یہ نادانستگی ثابت نہیں ہوگی. میں آپ کو معروف قانون دانوں کی پوری ریسرچ جو ہے اس کے مطابق بتا رہا ہوں. یہ کسی طور بے خبری, نادانستگی نہیں ہو سکتی. یہ 100% دانستہ جو ہے وہ پروف ہو جائے گا. عدالت نے فیصلہ, ظاہر ہے یہ تو ہمیں انتظار کرنا ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک کی بجائے کئی اور مقدمات درج ہوں گے, ان سب میں باری باری پیش ہونا ہوگا. اگر انہوں نے, اس پورے گروہ نے, اگر رجب بٹ نے بالخصوص اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے, معذرت کرنی ہے, غیر مشروط معافی مانگنی ہے, تو بڑے مستند علماء کرام جو ہیں تمام مکاتب فکر کے, ان کی موجودگی میں یا خانہ کعبہ میں, مسجد نبوی میں جا کے دیکھیں. آخری عشاء چل رہا ہے رمضان المبارک کا, اس دوران یہ وقت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ آپ اگر روٹین دیکھیں, لوگ ساری رات جاگ کے عبادات کر کے نوافل, اور یہ آج کل تو ویسے ہی ایام جو آخری عشرے کے ہیں اس میں اعتکاف جاری ہے. تو آپ ایسے وقت پہ ایک ایسا ارتکاب کرتے ہیں, آپ پہ ایسا الزام لگتا ہے, آپ ایک ایسی ویڈیو شیئر کرتے ہیں, پبلسٹی دیتے ہیں اپنی چند لمحے کی مشہوری کی خاطر, جس کا رزلٹ نہایت نقصان دہ ہے. تو اس کے مقاصد کیا ہیں, اس کے پس پردہ کون لوگ ہیں؟ ایک میں نے کہا تشہیر, شہرت. ایک اور مقصد بھی ہے بٹ صاحب. وہ کیا ہے؟ وہ ہے دولت کمانا. یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا آج کل, سائبر کرائم ایکٹ میں ایک لفظ ہے منی جنریشن. ایک منی لانڈرنگ تھا پہلے, اس کے نئی شیپ آئی ہے منی جنریشن. یہ منی جنریشن اور منی لانڈرنگ کے لیے نا ہم جس حد تک جا رہے ہیں وہ نہایت خطرناک ہے, اور خطرے کی گھنٹی اس حد تک بج رہی ہے کہ ہم نہ عقائد کا دھیان کر رہے ہیں, نہ خیال کر رہے ہیں رسالت کا, نہ توہین کا. ہم یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ ہمارے اپنے عقائد کے خلاف ہے. دیکھیں آپ مثال دے رہے ہیں سدھو موسیٰ والے کی, انڈیا کے شخص کی. آپ اگر پیروکار اسلام کے ہیں تو اسلامی شخصیت کو بڑی نامور جو ہو اس کا بیان آپ ساتھ لگا دیں, اس کے حوالے سے کچھ دے دیں. آپ نے مذہبی جذبات مجروح کیے رمضان کے آخری عشرے میں, اعتکاف کے ایام چل رہے ہیں, عید قریب ہے, اور آپ نے ایک شوشہ چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں نا فتنہ الخوارج, فتنہ الخوارج کسی چیز کا نام نہیں ہے, یہ کیفیت کا نام ہے. یہ ایسی کیفیت کو ہم نے جنم دے دیا بلا جواز. اب پیسے آپ کو کتنے آئیں گے, کن طاقتوں کے ہاتھ میں آپ کھیلے, پھر آپ کو فیس بھی کرنا ہے نا. مطلب یو ول جسٹ فیس دا میوزک. اب جو میوزک بجے گا اسے آپ کیسے فیس کریں گے؟ بہتر طریقہ تو یہ تھا کہ یہ ہاتھ میں قرآن رکھا, انہوں نے مسلح پہ بیٹھ گئے, وہاں دے دیا اپنا معذرت خانہ بیان. لیکن زیادہ مناسب ہوتا کہ آپ ملک سے باہر ہیں, آپ خانہ کعبہ میں جائیں. لوگ یقین نہیں کریں گے. اب جتنے جذبات ابھرے ہوئے ہیں نا, یہ فوری طور پہ کنٹرول کرنا بٹ صاحب ناممکن ہے, اور آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ پہلے ہی خراب ہے. اچھا, آپ نے ماضی کے حالات دیکھے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی بھی مان ڈوگر, عمر بٹ, ان کی آپس میں ایک لڑائی ہوئی ٹک ٹاک لائیو پہ, آپس میں ایک دوسرے کو للکار رہے ہیں, اور رجب بٹ پر بھی اس کا پرچہ ہوا. رجب بٹ عمر بٹ کے گھر گیا مان ڈوگر کے ساتھ. یہ مقدمہ بھی درج ہوا. جب ایسی صورتحال آپ کو ہوتی ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دور جا رہا ہے نا, یہ وار آف ویوز ہے. بیٹل چل رہی ہے, بیٹل ہے, پوری وار ہے. بیٹل سے بلکہ زیادہ اچھا ہے جنگ. وار لڑائی نہیں ہے, جنگ ہے. بیٹل ہوتی لڑائی, دو بدو لڑ رہے. یہ جنگ ہے. اس جنگ میں صرف الفاظ کا انتخاب اونچا نیچا نہیں ہے, اس میں بہت بڑی دولت انوالو ہے. آپ ارب پتی کھرب پتی ہو گئے. منی جنریشن, منی لانڈرنگ, یہ لوگ کہہ رہے ہوں, شاید سمجھ رہے ہوں کہ جی غیر دانستہ, نادانستہ, یہ سارے کا سارا جو ہے نا
پورا پلانڈ ایفرٹ میں سمجھتا ہوں. یہ جو جنگ ان دونوں کی عمر بٹ کی اور مان ڈوگر اور اس کے ساتھ درمیان ہوئی, یہ جتنے کریکٹرز ان دنوں میں آئے ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ بے مقصد کسی ایسے ہی ہوا میں نہیں آئے. یہ بٹ صاحب پورے کا پورا جو ہے ایک نیٹ ورک ہے جو نوجوان لڑکیوں میں سرایت کر رہا ہے. اور یہ اس میں ابھی اب دیکھیں, ہم نے ایک کیس 2-3 بار کیا مصطفیٰ عامر کا, ارمغان خان جو مرکزی ملزم ہے قتل کا, اس کی منی لانڈرنگ کا ثبوت جو ملا ہے, منشیات دوسرا کیس, منی لانڈرنگ کا جو ثبوت ملا کہ اس نے اپنے ایک ملازم کے نام پہ کہاں اکاؤنٹ بنائے تھے, اربوں روپے اس اکاؤنٹ میں موجود ہے. تو یہ منی جنریشن, منی لانڈرنگ جو ہے, یہ ایک منشیات 2, بدکاری بد اخلاقی نمبر 3, اور نمبر 4 شہرت ہے. سب سے اینڈ پہ شہرت کا ہے مسئلہ. رقم کی جو بڑے پیمانے پہ دولت انوالو ہے, وہ جو لوگ راتوں رات باقاعدہ امیر بنے, ارب پتی کھرب پتی. اب تو کروڑ کا گیم, کروڑ کی تو ہے ہی نہیں. کروڑ پتی ہوتے تھے پہلے, ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے کروڑ پتی ہے, اب تو اربوں پتی ہیں. اچھا, ہم دیکھتے ہیں نا کہ ٹک ٹاک لائف کے تھرو جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. پر سب منی لانڈرنگ جو ہے نا, اس کا طریقہ جو سامنے آیا ہے مختلف ایپ کے ذریعے, یہ سائبر کرائم ایکٹ کی 4 دفعات, دفعہ 20, 21, 22, 23, پھر 24 سے 25 سے 26 بھی, ان کے تحت یہ قابل تعزیر ہے. منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ منی لانڈرنگ کا ماخذ سامنے نہیں آ رہا کہ یہ گفٹ, یہ ڈائمنڈ کہاں سے دیے جا رہے ہیں, کون دے رہا ہے. فیک آئی ڈیز کے ذریعے تصویر کسی کی, نام کسی, آپ گرپ نہیں کر سکتے. ایک دوسرا, سائبر کرائم ایکٹ میں کرائم سین نہیں ہوتا. جائے وقوع ہم کہتے ہیں نا کہ پولیس تفتیشی ونگ, آپریشن ونگ پولیس کا, پھر پولیس کا ایک مطمئن گروپ, ہم نے کہا تھا مطمئن گروپ بھی چلا جاتا ہے, پھر آرگنائز کرائم والے بھی جاتے ہیں. یہ سارے, پھر اس کے بعد فورینزک ایکسپرٹس, پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر ایجنسیز, ادارے, وہ جائے وقوع کا معائنہ ملاحظہ کر کے, مشاہدہ کر کے ایک ایویڈنس کولیبریٹ کرتے ہیں, وہ واقعاتی شاتیں ملائی جاتی ہیں. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کا کوئی سین نہیں ہے, جائے وقوع کا معائنہ نہیں ہوتا, آپ کو منی لانڈرنگ کے آنے جانے کا پتہ نہیں ہوتا. تو کرائم سین نہ ہونے کا نقصان یہ ہے کہ آپ کو ان ممالک سے رابطہ کرنا پڑتا ہے جہاں سے وہ ایپ جو ہیں وہ جنریٹ ہوتی ہیں. ٹرکی, ملائیشیا, چائنا, برٹش, جتنی ایپس جہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں, پاکستان کا معاہدہ اگر نہیں ہے کسی ملک کے ساتھ, تب بھی آپ کو ان کے مرہون منت رہنا پڑتا ہے کہ ان سے رابطہ کریں گے, ڈیٹا دے دیں. ڈیٹا میسر نہ ہونے کی وجہ سے منی لانڈرنگ ہر روز بڑھ رہی ہے, اور پوری دنیا میں ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے. پر سب پوری دنیا کا ڈائلما اور ہے. پاکستان کی نوجوان نسل 14 سے 25-30 سال کے درمیان کی, اب آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں بچی نے کہا کہ میری عمر جو ہے وہ 15 سال ہے. کینیا کی ویڈیو ہے اور BBC نے وہ ڈالی ہے. 14-15 سال کی بچی جسم فروشی کے مختلف انداز اپنا کر اپنی ویڈیو لائیو سٹریم وہ لوڈ کرتی ہے. اس کا بیان ہے کہ میں ٹک ٹاک لائیو کے اوپر اپنا جسم بیچتی ہوں. کس قدر افسوسناک ہے, بے حیائی کی انتہا ہو سکتی ہے. پاکستان جیسا اسلامی نظریاتی ملک, وہاں یہ برائی سرایت کر رہی ہے. پیسے کمانے کے لیے لڑکی نے جسم فروشی ایک چیز ہے, جسم فروشی کی ترغیب دینا دوسری چیز ہے, جسم فروشی کی تشہیر کرنا تیسری چیز ہے, اور چوتھی سب سے بڑی بات اس کو اون کرنا کہ میں نے ایسا کیا. اب وہ لڑکی, آپ نے بتایا کہ جی وہ اس نے جب لوڈ کر دیا وہ سارا کچھ, تو ایک اینکر نے اس سے پوچھا, بی بی تو یہ کیوں کر رہی ہے؟ نے کہا دولت کمانے کے لیے, میں بہت دولت مند ہو گئی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں, بچیوں کو. ہوا کیا ہے بٹ صاحب, آپ کو پتا ہے اس کے پس پردہ کیا ہے؟ کیا؟ اس کے پس پردہ یہ ہے
کہ والدین, پاکستان بتا رہا ہوں, والدین کی گرپ, بڑا محتاط جملہ کہہ رہا ہوں, ڈرائنگ روم اور لیونگ روم, ان کا کنٹرول وہ ختم ہو گیا ہے. معاشرے میں ڈرائنگ روم کا, لیونگ روم کا, بیڈ روم جسے کہتے ہیں, اسے لیونگ روم کہہ رہا ہوں میں, اس میں کنٹرول نہیں ہے. بچے مانتے نہیں بات والدین کی, جو 14 سال سے اوپر کے. اگر مان جائیں اور ان سے کہے لائٹیں بند کرو کمرے کی اور سو جاؤ, تو وہ کمبل اوپر لے کے, چادر لے کے اندر موبائل ایپ چلاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے. ایسی ایپ ہیں جن تک رسائی بہت آسان ہے, بہت آسان رسائی ہے, لیکن مجبوری ہے کہ آپ معاشرتی انحطاط کی وجہ سے اس کو روک نہیں پا رہے. والدین بھی کئی, آپ کو پتہ ہے کمپنیوں نے کیا کیا, کیا جو بچے بچی ہیں کرونا کے دنوں میں نا, سارا کچھ آن لائن چلا گیا, تو انہوں نے اپنی جو خوبرو نوجوان لڑکیاں لڑکے, میاں بیوی, بہن بھائی بیون, اپنی تصویریں ڈالتے تھے. اسی ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں نا جو فیملی ولاگنگ اسٹارٹ ہوتی ہے. اس فیملی وی لاگنگ, ہم عجیب عجیب نام دے رہے ہیں. یہ فیملی وی لاگنگ جو ہے, اس نے معاشرے کے جو بڑی تیزی سے انحطاط ہے نا, اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا. ہوتا کیا ہے کہ جن بچے بچیوں کے خوش شکل تھے انہوں نے لوڈ کیا, تو کمپنیوں نے, بڑی بڑی کمپنی ہیں, انہوں نے رابطہ کیا اور لالچ دیا. منی لانڈرنگ آپ نے کہا نا, اب یہ منی لانڈرنگ اور منی جنریشن ملا کے بتا رہا ہوں آپ کو, کہ انہوں نے ان سے رابطہ کیا, ان فیملیز والوں سے, اور ان سے کہا جی اپنے گھر کی روٹین میں کوئی ٹاکی مار رہا ہے, انہوں نے ٹاکی کی ویڈیو دے دو, کھانا پک رہا ہے کھانے کی کچن کی ویڈیو دے دو. اس نے کہا جی بیڈ روم میں یا یہ جو ہے آپ کا واش روم اس کے, یا آپ کا ڈریسنگ روم, اس کی تصویریں ویڈیو بنا کے بھیجو, اور ان کو بھاری رقوم پے کی جاتی رہیں. بس یہی فیملی وی لاگنگ تھی جس نے معاشرے کو ایک ایسے موڑ پہ کھڑا کر دیا جو بڑی تھن لائن ہے, آئیدر دس وے اور دیٹ وے. اچھا, آپ نے رجب بٹ کے ماضی کے بیانات دیکھے ہیں, کس طرح سے وہ فخر کرتا ہے اپنی حرکتوں پر. پر صاحب جب ٹک ٹاک آیا تھا نا, تو ان غیر سنجیدہ, نان سیریس, مزاحیہ ایکٹ تھا. لوگوں نے سیریس نہیں لیا تھا اس کو, لیکن اب یہ سنجیدگی کی منزلیں طے کر رہا ہے. اور اس سنجیدگی کے منزلوں میں رجب بٹ جیسے پتلو, اختر لاوا, لاہور کا پاوا, وہ غیر سنجیدہ لوگ جن کے نام سے غیر سنجیدگی ٹپکتی ہے, ان لوگوں نے معاشرے میں اہمیت حاصل کر لی, سنجیدہ کردار بن گئے. ایک شخص آیا, اس نے نصرت فتح علی خان کو کاپی کیا, چاہت, اس کی توقع یہ ہے, مطالبہ بھی ہے لوگوں کا, کہ اسے قومی اعزاز, جو قومی اعزاز 23 مارچ پہ ہوا نا کل, اس سے نوازا جائے. کیوں؟ کہ اس نے بڑا اچھا رول کیا. اب وہ ایک نان سیریس, غیر سنجیدہ رول. معاشرے میں غیر سنجیدگی کو بڑھوتی دینے کے لیے لوگ یہ مطالبے بھی کر رہے ہیں احمقانہ قسم کے. تو یہ رجب بٹ, عمر بٹ, مانڈوگر, ڈکی بھائی, یہ سارے وہ کریکٹر تھے جو پرموٹ ہوئے ٹک ٹاکر کے طور پہ, لیکن بعد میں جن کی دیکھیں اب آڈینس مل گیا 60 لاکھ جس کو یوٹیوب پہ, اس کے تو پاؤں زمین پہ رہے ہی نہیں, وہ تو ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا. جو روایات تھیں, جو اعلیٰ روایات تھیں, اعلیٰ روایت کہنا چاہیے مجھے, خاندان, مربوط خاندان, جو خاندانی مراسم وہ فخریہ طور پہ ہم پیش کرتے تھے کہ جی وہ فلاں کا تعلق فلاں خاندان سے ہے, اس کے دادا یہ تھے, چیف سیکرٹری تھے, ICS تھے باپ اس کے بھائی جو ہیں وہ سول سروس ہے, سارے سول سروس میں کام کر رہے ہیں. یہ جو کام تھا, اس کی بجائے ہم فخر کس پہ کرنے لگ پڑے کہ یار میں 4 دفعہ گرفتار ہوا, جیل میں اتنی عمر گزاری. اب یہ رجب بٹ, اس نے اپنے ایک ویڈیو میں یہ کہا کہ میں تو عادی ہوں اس چیز کا, میں پہلی بار شادی پہ جو گفٹ میں گرفتار, انہوں نے کہا میں تو 9ویں جماعت میں نے اپنے استاد کو پیٹا تھا, جس پہ FIR ہوئی تھی, اور میں جیل چلا گیا. اور بعد میں آپ نے سنا, کہتے کہ جیل مردوں کے لیے اچھی چیز ہے جانا.
وہ کہتا یہ ہے کہ اس کا مطلب جو جیل نہیں گیا وہ نامرد ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جن جملوں پہ جن فقروں پہ ہم اعزازیہ فخریہ گفتگو کر رہے ہیں وہ آج سے پہلے ندامت کا باعث تھی. اچھا ویسے ہماری سوسائٹی میں جو یوتھ ہے جو ان کو پسند کرتی ہے ان میں یہ گینگسٹرزم یہ کیوں پروان چڑھ رہا ہے؟ لوگ پسند کیوں کرتے ہیں گینگسٹرز کو؟ بٹ صاحب یہ ایک عجیب المیہ ہے, معاشرتی المیہ کہنا چاہیے, کہ آپ گبرو جوان کے ساتھ ہیں, کمزور کوئی شخص آپ کو دکھائی دے تو آپ اس سے 10 قدم دور ہو جاتے ہیں. یہی ہے اچھائی اور برائی میں تمیز ختم ہو گئی. بائنڈنگ فورس تھا خاندان, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا, نا اتفاقی. پر صاحب یہ جو ایک اہم بات ذہن میں آ گئی, یہ جو بہت سارے مقدمات سائبر کرائم کے ہیں نا, ان میں 90% خواتین جو متاثرہ ہیں وہ راضی نامہ کر لیتی ہیں. کیوں؟ کہ ان کے خاندان کا پریشر آ جاتا ہے, وڈرا کر لیتے, سامنے نہیں آتی, سزائیں نہیں ملتی. اس وجہ سے یہ جو جرم ہے سوشل کرائم یہ بڑھتا جا رہا ہے. اب یہ آپ نے بات کہی کہ جی ٹیچر کو مارنے اور جیل جانے کو ایک فخریہ ایکٹ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں ہم. ماں کے سامنے ماں کی موجودگی میں جائے نماز پہ کھڑے ہو کے ہم فرض اولین جو ہے نماز کی ادائیگی اس کو توہین آمیز مذاق خیز انداز میں پیش کر رہے ہیں, ایک مذاق بنا دیا ہے. دیکھیں ویڈیو جو ہے نا, ویڈیو اچھائی کی لوڈ کریں نیک نیتی کے ساتھ, گڈ جیسچرز کے ساتھ, اخلاقیات کے دائرے میں. پارے چل رہے ہیں 30 پاروں کی تراویح جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لوڈ کرتے ہیں, بڑے لوگ کمنٹ کرتے ہیں ان پہ اچھے. لیکن آپ کسی خاص مقاصد کے تحت مزاح, عجیب طرح کا مزاح ہے, کس طرح کا مزاح آپ پیدا کر رہے ہیں. نماز میں کس چیز کا مزاح ہے؟ ایک سنجیدہ چیز ہے, فرض اولین ہے. سب سے پہلے نماز کی پرسش, جو سب سے پہلے پوچھ گچھ نماز کی ہونی ہے قیامت کے دن, تو اسے آپ مزاحیہ انداز میں پیش کر کے کیا دکھا رہے ہیں قوم کو, کیا میسیج دے رہے ہیں؟ خاص کر وہ جو فالوورز آپ کے جس ایج گروپ میں ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ رجب بٹ کے فالوورز نوعمری 4-5 سال کی, اس سے 15-20 سال کے بچے وہ آپ کے فالوورز ہیں. انہیں کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ یہ عجیب طرح کا بھونڈا مذاق تھا جو آپ نے 1 دفعہ کیا, 2 دفعہ کیا, تیسری بار کر لیا, اور بجائے کوئی اصلاح کا پہلو نکالنے کے مذاق کا پہلو نکال رہے ہیں. لیکن یہ جو اب معذرت اس نے کی ہے نا, یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے. میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں. کیسے ہے کہ آپ نے ایک ایکٹ کر دیا, دانستگی میں, بے خبری میں نہیں ہے, بالکل جھوٹ ہے. آپ نے ایک ایکٹ کر دیا, اس کے بعد آپ ایک عذر پیش کر رہے ہیں. پنجابی کی مثال ہے پنجابی کی, کہ آپ چوراہے پہ تھپڑ ماریں اور کھڈے میں معذرت کر لیں. یہ کھڈے میں معذرت تھی. اچھا لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ معذرت جس طرح سے کر رہے ہیں کہ آپ پہلے قتل کر دیں اس کے بعد آپ معذرت کر لیں گے, یہ غلطی ہو گئی. دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. یہ تو کرامات کر رہے ہیں قتل کے بعد, سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. اب اس کو جو طریقہ تھا وہ نہیں اپنایا گیا. جس طرح ہائپ ملی تھی, لاکھوں لوگوں نے دیکھا تھا. میں نے آپ سے کہا کہ 4-5 سال سے لے کے اور 20-25 سال کی عمر کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے فالوور ہیں, ان کو آپ ایک ایسا واہیات قسم کا پیغام دے رہے ہیں جو پاکستان اور انڈیا. یہ ایک جملہ ایک چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ آپ نے ایک منصوبہ بندی کے تحت کسی غیر ملکی طاقت کے کہنے پر دولت کے حصول کی خاطر شہرت کے لیے یہ ایکٹ کیا ہے, اور یہ قریبی حقیقت لگتا ہے مجھے. بٹ صاحب اس وقت ماحول اتنا گرم ہے اور اتنا جذباتیت کا عنصر اس پہ چھا گیا ہے کہ پچھلے تمام جو عقائد مجروح کرنے کے واقعات تھے ان پہ یہ غالب آیا ہے. اگر اس وقت ہم نے اس کی روک تھام کے لیے کوئی ایکٹ نہ کیا تو توہین عقائد, توہین رسالت اور مراکز جو ہمارے مذہبی اجتماعات کے مراکز ہیں, میں 295 کی بات کر رہا ہوں, یہ مذہبی عقائد کے جو مراکز ہیں ان پہ خدا نخواستہ اس طرح کے توہین آمیز حملے ہوتے رہیں گے. یہ روکنا بہت ضروری ہے.
اور اس کے لیے اگر دوسرا فریق یعنی رجب بٹ ان کے وکیل جس طرح کہہ رہے ہیں وہ بجائے اس کے کہ آرگومنٹ دیں کہ گھر کی تختی لگی ہو 295 کی نمبر پلیٹ لگی ہو گاڑی کی, اس طرح کے جو ہے نا یہ عجیب واحیاتی ہے. اس طرح کے آرگومنٹ دینے کے بجائے غیر مشروط معافی کے خواستگار ہوں آپ, اور کہاں ہوں جہاں لوگ یقین کر لیں آپ نے توہین کی ہے اس انداز کی, اسی انداز کا معافی نامہ بھی ہونا چاہیے, معذرت نامہ بھی ہونا چاہیے, جو نہیں ہو رہا اسی وجہ سے جذبات بھڑک رہے ہیں. اس میں عدالت کا رول, پولیس کا رول, حکومت کا رول, مذہبی اکابرین کا, دانشوروں کا, مذہبی اسکالرس کا, ان کا رول سب کا اہم ہے. معاشرے کا ہر فرد جو تھوڑا سا اسٹیٹس رکھتا ہے, شعور رکھتا ہے. اچھا یہ ایک بات بڑی اہم ہو رہی ہے بٹ صاحب کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ شعور کی کمی ہے. سوشل میڈیا, سائبر کرائم کا جملہ بتا رہا ہوں, سائبر کرائم ایکٹ جو ہے اس میں یہ جملہ لکھا ہے کہ ان اویئرنیس, غیر شعوری طور پہ, ٹھیک ہے. اس میں اور سوشل میڈیا میں, ڈیجیٹل میڈیا میں اور مین اسٹریم میڈیا میں فرق یہ ہے, یہ نان ریگولیٹڈ قانون کا جملہ ہے, نان ریگولیٹڈ, ان ایڈیٹڈ. ایک ہوتا ہے واچ ڈاگ, ایک ہوتا ہے گیٹ کیپر. اخبار میں, چینل میں, نیوز چینل میں آپ ہمیں بتاتے ہیں نا کہ یار یہ جملہ ایسے نہیں کہنا, کیوں؟ ایک فلٹر موجود ہے کہ آپ نے ہمیں تصحیح کر دی ہماری کہ ایسے کہہ دیں, ہم نے کہہ دیا. لکھنے والے کو اس کے ایڈیٹر نے کہا کہ یار یہ تحریر جو ہے نا جھول ہے, اس میں تم نے ریفرنس سدھو موسے والے کا غلط دیا ہے, تم نے مذہبی عقائد کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے, مجروح کرنے کی کوشش کی ہے, تو رک جاتا ہے. سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا پہ ایسا کوئی کسی قسم کا جو واچ ڈاگ ہے وہ نہیں ہے, گیٹ کیپنگ نہیں ہے, گیٹ کیپنگ نہیں ہے. ان ایڈیٹڈ جو ہے نا چیزیں جا رہی ہیں, نان ریگولیٹڈ. جب تک اس حوالے سے اویئرنیس نہیں ہوگی تب تک رجب بٹ بھی پیدا ہوں گے. اچھا ایک مجھے کسی بندے نے کہا کہ جی یہ جو جنگ دکھائی دیتی نا آپ کو, وار, یا جسے آپ نے کہا کہ لڑائی ہے, بیٹل, یہ بیٹل جو ہے یہ ایک آئی واش ہے, یہ خود ساختہ ہے. یہ دونوں اپنی اپنی ہائپ کریٹ کر رہے ہیں, اپنی شہرت میں اضافے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں, ہتھیار ہے. اب یہ ہتھیار کے طور پہ سوشل میڈیا, مطلب یہ کہا جی کہ یہ جو 295 کا لفظ ہے اور یہ جو پرفیوم ہے یہ ہتھیار ہے. یہ ہتھیار جو ہے یہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ کس کے سر میں لگ رہا ہے ڈنڈا. ہمارے یہاں جرم ہم کسے سمجھتے ہیں بٹ صاحب؟ ہم جرم سمجھتے ہیں ڈنڈا مارنے کو. کیا زبان جو ہے وہ ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے آپ سر میں ڈنڈا نہیں مار رہے؟ مار رہے. یہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا رہا کہ صرف ڈنڈا مارنا ہی جرم ہے. میں زخمی ہوں گا تو جو وہ ہے فورینزک ایکسپرٹ, جو ڈاکٹر ہے کنسرن, وہ ضرب کی سنگینی شدت کو بتا کے دفعہ ایڈ کرا کے اور پرچہ کروا دے گا میرے خلاف. لیکن یہ لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے, یہ شعور, اویئرنیس کا میں نے لفظ کہا, یہ شعور دیا جانا چاہیے کہ اگر آپ کسی کے عقائد جو ہیں ان کو مجروح کریں گے, کسی کی دل آزاری کریں گے, کسی کے مسلک کو چھیڑیں گے تو وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. قانون نہیں چھوڑے گا آپ کو. یہ اس وقت سب سے اہم ضرورت ہے کہ رجب بٹ اور ان جیسے دیگر جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں, الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں کرتے, ان کے سامنے ایک بہت بڑا رکاوٹ کا پہاڑ کھڑا کیا جائے. اور وہ قانون سازی تو ہو چکی ہے. اب دیکھیں پیکا ایکٹ کے پرچے ہو رہے ہیں, میں ذاتی طور پہ مخالف ہوں لیکن 2-3 دفعات کا. اوور آل اس طرح کے ایکٹ اگر نہیں ہوں گے تو رجب بٹ پیدا ہوتے رہیں گے. اب ان کو ایک بڑے معروف قانون دان بٹ صاحب, میرے ان سے بہت ڈیٹیل گفتگو ہوئی. کیا کہتے ہیں؟ ذہن قریشی, وہ یہ جو خلیل الرحمان قمر کا کیس ہے نا, اس طرح کے بڑے کیس میں وہ جو ہنی ٹریپ ہوئے, یہ وہ کہتے ہیں کہ احتیاطیں کریں. قانون کی نظر میں
جرم بتایا جائے کہ سائبر کرائم ایکٹ جو ہے اس کے تحت دفعہ 20, 21, 22, 23, 24 A, 23 A, 25 A یہ سارے لگ سکتی ہیں. ان کے تحت آپ کو 2 سال سے 10 سال تک قید ہو سکتی ہے. یہ ذہین قریشی کہہ رہے ہیں. ذہین قریشی جوڈیشل اکیڈمی, پولیس سروس اکیڈمی اور عدالتی معاون کے طور پہ اور بہت بڑے بڑے فورم جو ہیں وہاں یہ سبجیکٹ بھی پڑھاتے ہیں. اور کئی بڑے بڑے مقدمات میں عدالتوں میں کئی پیکا ایکٹ کی سزائیں بھی دلوائی انہوں نے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں معاشرے کو اس بگاڑ سے بچانے کی کوئی سعی نہیں کر رہے. کسی قسم کا ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. بہت بڑا ہتھیار ہے نا رجب بٹ کے پاس, مانڈوگر اور عمر بٹ کی لڑائی جس میں رجب بٹ ایک کردار کے طور پہ سامنے آ گئے, ان پہ مقدمہ ہو گیا. پوری برادری ایک جو ہے وہ علماء کرام, ایک بڑا فورم ہے, وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے. لیکن اس سے وہ کہتے ہیں وکیل صاحب کہ یہ علاج نہیں ہے. علاج واحد یہ ہے کہ اویئرنیس پیدا کی جائے, ایجوکیٹ کیا جائے, اسکولوں کالجوں یونیورسٹیز میں یہ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جائے اور ڈوز اور ڈونٹس اثر و نہ متعین کیے جائیں. میڈیا کے ادارے جو ہیں نا جہاں گیٹ کیپنگ ہے, اس طرح کی گیٹ کیپنگ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کے سامنے بھی کھڑی کی جائے. لوگوں کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ آپ اپنی تصویر بلا جواز کسی کو سینڈ نہ کریں, اجنبی سے دوستی نہ کریں. دیکھیں نا یہ ساری معاملہ. پھر آپ ہنی ٹریپ ہونے سے بچنے کے لیے ایسے ہی لڑکیوں کی, بٹ صاحب ایک آپ نے پتہ نہیں ڈاکومنٹری دیکھی کہ نہیں دیکھی, ایک ڈاکومنٹری میں ایک خاتون جو ہے اس نے اپنے جو لور تھا اسے ملنے کے گھر گئی تو اس نے کہا تو کون ہے بھائی, میں تو جانتا. اس نے کہا تم نے مجھے یہ پیغام بھیجے, خطوط بھیجے. پہلے نا لوگ خط لکھ کے بھیجتے تھے نا, اب یہ سوشل میڈیا پہ خط آتے ہیں. اس نے کہا تمہیں میں نے خط بھیجے. اچھا, ہم نے ریسنٹ واقعہ کراچی میں دیکھا نا کہ ایک غیر ملکی خاتون آ گئی, وہ آ گئی. اس نے کہا جناب اس نے مجھے سوشل میڈیا پہ پیغام دیے محبت کے. تو اسی طرح اس خاتون نے بھی یہ کہا. پھر ایک اکاڑے میں کیا, اچھا ایک بڑے خطرناک بات, بٹ صاحب اکاڑے میں کسی نے ایک بچی کی, نوجوان لڑکی کی 19-20 سال کی, اس کی برہنہ تصاویر پتہ نہیں کیسے بنائی. وہ کہتے ہیں کہ وہ آرٹیفیشل گھڑ لی اس نے اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیں. اس بچی نے خودکشی کر لی. اس کی والدہ نے آ کے عدالت میں دروازہ کھٹکایا اور اس نے کہا جی دیکھیں سوشل میڈیا, یہ میری بچی کی تصاویر ہیں, وہ دنیا سے چلی گئی, اسی وجہ سے وہ جھول گئی پنکھے کے ساتھ. کیوں؟ کہ اس کی توہین تضحیق کی گئی. مس یوز کر رہے ہیں نا آج کل. ہم اس کو ہتھیار کے طور پہ جو لے رہے ہیں نا, اس ہتھیار کا ہاتھ بند کرنا ہوگا. اگر یہ بند, دیکھیں میں نے کئی بار کہا آزادی ہے اظہار کی, ہونی چاہیے. کہاں میرا چہرہ ہے, جہاں سے آپ کا ہاتھ ہے میرا چہرہ ہے. آپ ہاتھ کو میرے چہرے پہ تھپڑ کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. آزادی ہے آپ کی ہاتھ کی, آپ کمپیوٹر چلائیں, آپ وائٹ بورڈ پہ لکھیں, آپ کلاس پڑھائیں, جو بھی آپ کرنا چاہیں, ہاتھ کی آزادی ہے. تو اس سے آپ میرے چہرے پہ تھپڑ کے طور پہ کیوں استعمال کریں؟ یہ تو آزادی تو سلب نہیں ہو رہی آپ کی, یہ میری آزادی سلب ہو رہی ہے جو میرے تھپڑ منہ پہ مار رہے ہیں آپ. بچیاں خواتین چاقو استعمال کریں, چھری استعمال کریں, سبزی کاٹیں, پھل کاٹیں, افطاری کے وقت تیار ہوتا ہے نا, اور اگر شوہر کا گلا کاٹ دیں تو ہم سوشل میڈیا کو منہ پہ تھپڑ کے لیے, شوہر کا گلا کاٹنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور یہ سب سے خطرناک حد ہے جو ہو سکتی ہے. دیکھیں پاکستان کا جو وقار, سینٹٹی, تقدس, وہ دوسرے ممالک سے آپ نہ ملائیں. آپ لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اچھا یہ سب سے بڑا جو سوشل میڈیا پہ اعتراض ہے نا بٹ صاحب, وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ رجب بٹ نے کوئی بے خبری میں, نادانستگی میں ایسا کیا ہے. یہ دانستہ ایکٹ تھا جسے تسلیم کر لینا عالی ظرفی ہے. جتنے معاملات سوشل میڈیا سے مربوط ہیں, ڈیجیٹل میڈیا, دیکھیں ڈیجیٹلائزیشن بڑی آسان ہے, ہونا چاہیے, جدت ہے, لیکن اس جدت کے راستے پہ چل کے مصطفیٰ عامر قتل نہ ہو. رجب بٹ
توہین عقائد اسلام نہ کرے. اسی طرح اکاڑا کی جو 19-20 سال کی بچی پھانسی چڑھ گئی, پھندے پہ جھول گئی, جس کے گھر سے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے بڑھ, سب ایسے واقعات کہ وہ پتہ بھی نہیں چلا اس کو, اور یہ کرائم ایسا ہو گیا, ڈیجیٹل کرائم, کہ اس کے پیسے نکل گئے, وہ کنگلا ہو گیا بیچارہ, سڑکوں پہ بھیک مانگ رہا ہے ایک شخص. اس طرح کے واقعات اگر سرزد ہو رہے ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ اس جدت کا سہارا نہ لیا جائے. اگر آپ کسی بھی مصطفیٰ عامر کو قتل سے بچانا چاہتے ہیں تو ارمغان کی منی لانڈرنگ کا راستہ روکیں. ساحر جو بیٹا تھا ان کا, بڑے اداکار کا, ساجد حسن کا بیٹا ساحر حسن, ساحر حسن کے اکاؤنٹ پہ, اس کی حرکات پہ, اس کے موبائل پہ اس کے والدین کڑی نگاہ رکھیں. بچے بچیاں رات کو گھر نہ آئیں تو والدین متفکر ہوں. پھر اس سے بڑھ کے, سب سے بڑھ کے بات, عدلیہ اس طرح کے مقدمات کا سمری ٹرائل کرے, حکومت ٹرائل کی راہ ہموار کرے, پولیس اور پراسیکیوشن قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کرے. محض مطمئن گروپ کا کردار نہیں, گفتگو نہیں, بلکہ کسی نئے رجب بٹ کا راستہ روکنے کے لیے وہ تمام تر اقدامات, وہ تمام تر شعبہ جات اور وہ تمام تک شخصیات بروئے کار لائیں جو واقعتاً سوشل میڈیا کی جو وار آف ویوز ہے اس سے ہمیں نجات دلا سکے. آپ نے کل کا ایک واقعہ دیکھا, ٹوبا ٹیک سنگھ میں جو قتل ہوا تھا ماریا کا, اس کے بھائی اور باپ دونوں کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. بٹ صاحب یہ پورے سال بعد یہ بھی ایک مثال بن گئی ہے کہ سیشن کورٹ میں 1 سال کے دوران ہی مقدمہ قتل کا فیصلہ ہو گیا. یہ واقعہ یہ تھا کہ 18 مارچ 2024 یعنی پورے 1 سال پہلے, اسی مارچ پچھلے سال مارچ میں ٹوبا ٹیک سنگھ کی ایک بچی تھی ماریا. اس نے یہ الزام عائد کیا کہ میرا بھائی جو ہے وہ مجھ سے بد اخلاقی کرتا ہے, اور اس نے اپنے باپ کو شکایت کی بھائی کے حوالے سے. تو باپ نے اس کی بات پہ کوئی کارروائی کرنے کے بجائے اپنے بیٹے سے یہ کہا جس پہ الزام تھا کہ تو بہن کا معاملہ ختم کر دے, اس کو قتل کر ڈال. اس نے اس کو ہدایت دی, حکم دیا, اور بیٹے نے ایسا ہی کیا کہ اپنی بہن کو ماریا کو رات کے آخری پہر قتل کر دیا. 1 سال گزر گیا. اچھا, اس کی ویڈیو بھی بنی جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی, اور دوسرا بھائی ویڈیو بنا رہا تھا. اس وقت کمرے میں 4 لوگ موجود تھے, باپ, بیٹا جو مار رہا تھا, بھائی جو ویڈیو بنا رہا تھا, اور ایک بھابھی. یہ بھابھی ایک ملزم کی بیوی, ملزم وہ جو ملزم تھا, ایک اس کی بیوی, اور ایک بہن موجود تھی, اور باپ تھا. یہ چاروں کی موجودگی میں جب گلا دبا کے اس کو ہلاک کیا تو ایک بھائی وہ ویڈیو بنا رہے تھے. عدالت نے اگرچہ ان کو دونوں کو بے گناہ ڈکلیئر کر کے بری کر دیا, لیکن باپ کو اور بیٹے کو دونوں کو سزائے موت سنائی. 10 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر خوفناک ایشو ہے. اچھا, ویسے ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ جو فیملی کیسز ہوتے ہیں اس طرح کے, اس میں معافی مل جاتی ہے, لیکن یہ کیس ایسا تھا جس کے اندر سزائے موت سنا دی گئی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ٹوبا ٹیک سنگھ, اس نے یہ جو فیصلہ سنایا عدالت نے, اس پہ ان کو شاباش ہے کہ اس میں کسی قسم کا فیملی پریشر برداشت نہیں ہوا. کوئی پریشر آیا تو ہوگا, لامالا لوگ چاہتے ہیں کہ جی ایک تو چلا گیا گھر کا تو باقی روک لی جائے. شاہد صدیق کیس میں, ہم نے ڈاکٹر شاہد صدیق کیس میں یہ دیکھا نا, تو یہ اکثر ہی ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ پہلی مثال ہے کہ خاندانی جھگڑے میں کسی ایشو پہ وہ ایک بچی قتل ہوتی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ ایک مثال, تمثیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. اس طرح کے واقعات جو ہے نا, سوشل میڈیا کو چاہیے, ڈیجیٹل میڈیا کو چاہیے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کو وائرل کرے, ان کو ہوا دے, تاکہ دوسروں کے لیے لیسن ہو. محض ہم دعوے, بڑکیں, جھگڑے, دھمکیاں. اچھا, اب ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا پہ دھمکیاں محض معاملات, کیسے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. 506 کتنے مقدمات سائبر کرائم کی وجہ سے تعزیرات پاکستان تک درج ہو رہے ہیں. مجبوری ہے, کیا کریں, 506A-B دونوں لگتی ہیں, 506 بھی لگتی ہے. تو یہ جو معاملات دھمکیوں والے ہیں, اس سے دھمکیوں سے بڑھ کے اب قتل تک پہنچ گئے ہیں. اور ان کو بھی ہم اپنے معاشرے کے ان طبقات کو دکھائیں جو آج کل سوشل میڈیا کے رسیا ہیں, ان کو بتایا جائے کہ انجام یہ ہوتا ہے.
عدالت نے سزا دے کے انجام کی ایک مثال قائم کی ہے، اور میرا خیال ہے اس پہ عدلیہ کو جو ہے مبارکباد دینی چاہیے۔ اگر آپ کو 60 یا 70 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ سوسائٹی کے اندر پازیٹیوٹی پھیلائیں، نہ کہ ایسی حرکات کریں جو سوسائٹی کے اندر خرابی کی وجہ بنے۔